علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا عشرہ مغفرت اس مہینے کا شروع ہو چکا ہے۔ عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور عشرہ مغفرت یہ بڑا ہی پیارا جو ہے وہ عشرہ ہے۔ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو چکا، اور اب عشرہ مغفرت کی طرف ہم بڑے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے عشرہ رحمت میں ہم جیسی عبادات کرنی چاہیے، جیسے نیکیاں کرنا چاہیے، اس انداز پر ہم نیکیاں نہ کر سکے، اس انداز پر روزے نہ رکھ سکے، تو نیت کر لیں کہ عشرہ مغفرت کی خوب تعظیم کریں گے، خوب نیکیاں کریں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا ہر دن برکتوں والا ہے، رمضان المبارک کا ہر ساعت برکت اور مغفرت والا ہے۔ تو عشرہ مغفرت کی خوب رسپیکٹ کر لیجئے، خوب نیتوں کا عزم کر لیجئے۔ آج کا پروگرام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں ایک خصوصی شرکت ہونے والی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ کو ڈائریکٹ ان سے ملاقات کروائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو نئی ٹیمز ہیں، ان کا انٹروڈکشن بھی لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا
जहाँ तो यही है आगे मेरी तकदीर है तमन्ना तो यही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। नाजरीन, हमारा पहला सेगमेंट इल्म नूर है, इसको शुरू करते हैं क्योंकि आज टाइम की बहुत कमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुसूसी शिरकत है, स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मदनी फूल लेंगे और प्रोग्राम को भी हमें कंटिन्यू करना है, टाइम पर ख़त्म भी करना है। तो आज बहुत प्रेशर है मुझ पर कि हम स्पेशल गेस्ट से स्पेशल मदनी फूल भी लेंगे और साथ साथ में प्रोग्राम को टाइम पर भी ख़त्म करना है, क्योंकि हम जो हमारा स्टाफ है और जो यहाँ पर इस्लामी भाई शरीक होते हैं, हम सहरी करते हैं इस प्रोग्राम के बाद में, तो बहुत कम टाइम बचता है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के वक्त पर इस प्रोग्राम को एंड करें। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है, तो आप आज की इस लिंक को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम चलेंगे अपने टीम्स की जानिब। पहले इनका इंट्रोडक्शन मालूम करते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम ए है। टीम ए बताए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। मेरा नाम दानिश मेमन अत्तारी और मैं न्यू मुंबई से हूँ, खैरना इलाके से, माशाअल्लाह। और मेरा शोबा मजलिस ताजिर है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सैयद ज़ीशान अशरफ़ी, मेरा ताल्लुक़ नई मुंबई खारगर से है और शोबा हफ्तावार इज्तिमा। माशाअल्लाह, दोनों भी इस्लामी भाई न्यू मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो माशाअल्लाह देखेंगे टीम ए काफ़ी लग रहा है कि तैयारी करके आए हैं न्यू मुंबई के इस्लामी भाई। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब, देखते हैं कि टीम बी से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। जी जी, मेरा नाम सोहेल अख्तर है, मेरा ताल्लुक़ गोरखपुर सिटी से है और शोबा जो है वो गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी। माशाअल्लाह, गोरखपुर से आप तशरीफ लाए? जी जी। अच्छा, अब वहाँ शिफ्ट हो गए? जी जी। माशाअल्लाह। सोहेल भाई पहले मुंबई में हुआ करते थे, तो अब जो है वो माशाअल्लाह ये गोरखपुर शिफ्ट हो चुके हैं। सेकंड इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम रहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद रेहान बरकाती है, मेरा ताल्लुक़ मुमरा से है और गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी की जो मजलिस है उसके रुकन की हैसियत से खिदमत हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। एक तरफ न्यू मुंबई वाले हैं तो दूसरी तरफ गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी के इस्लामी भाई हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी ये दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा शोबा है। आप अगर चाहते हैं घर बैठे बैठे कुरान पाक सीखें, आप अगर चाहते हैं कि फ़र्ज़ उलूम घर बैठे बैठे सीखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको आपके कन्वीनियंस के मुताबिक आपके कन्वीनियंट टाइम पर इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ाने के लिए मुदरिस अरेंज कर देंगे। अगर आपको फ़र्ज़ उलूम सीखना है तो उसके लिए टीचर अरेंज कर देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह ये देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती है। तो माशाअल्लाह अगर आप भी चाहते हैं गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी में अपना एडमिशन दिलवाना लेना, तो आप जो है वो ज़रूर हमारे गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? रेहान भाई क्या तरीक़ेकार है? हमारी वेबसाइट है www.gnoa.in करके। अच्छा। उस पर जब आप विजिट करेंगे तो एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का जी। उसमें जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करते ही 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह एडमिशन डिपार्टमेंट से आपको कॉल या मैसेज आ जाएगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। बड़ा ही आसान तरीका है। वेबसाइट gnoa.in पर आप विज़िट करें। इंशाल्लाह आप वो फॉर्म जब फिलअप कर लेंगे तो हमारे इस्लामी भाई आपको कांटेक्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह आपके कन्वीनियंट के मुताबिक आप जो टाइम चाहते हैं उस टाइम पर आपको इंशाल्लाह क्लासेस, इस्लामिक क्लासेस अरेंज कर दी जाएगी। तो माशाल्लाह गरीब नवाज़ ऑनलाइन एकेडमी बड़ा ही प्यारा शोबा है और एक तरफ हमारे न्यू मुंबई वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट को, जिसका नाम है इल्म नूर है। जी, इस बार जो है वो पुराने फॉर्मेट के मुताबिक हम बारी बारी सवाल करेंगे। किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वो जो हमने कल एक इनोवेशन किया था कि 1 से 8 तक हम नंबर्स बता रहे थे, तो वो इस बार नहीं कर पाए हैं। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में उसको लेंगे। तो आज इंशाल्लाह नॉर्मल वे में हम सवालात करेंगे। सबसे पहले टीम ए से सवाल होगा। अगर सही जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स और जवाब नहीं दिए तो 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जी, पहला सवाल है, जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान कितनी मुसाफत है? ज़मीन और आसमान की जितनी। जी, जन्नत के जो दर्जे, अलग अलग दर्जे हैं, जैसे यहाँ भी जो है वो ग्रेड्स होते हैं ना, वैसे मुख्तलिफ दर्जात हैं। उन दर्जात के दरमियान कितना डिस्टेंस है? तो माशाल्लाह हमारे दानिश भाई ने सही जवाब दिया कि हर 2 दर्जे के बीच में ज़मीन और आसमान जितना फासला है। तो माशाल्लाह सही जवाब देकर टीम ए ने अपना खाता खोल लिया है 2 पॉइंट से। जी, अब बारी है टीम बी की।
ٹیم بی کے لیے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ انعام یہ ہوگا کہ انہیں رب عز و جل کا دیدار ہوا کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شمار نعمتیں جنتیوں کو ملے گی، بٹ سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ جنتی اللہ پاک کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ پاک کا دیدار اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی اپنا کھاتہ 2 پوائنٹ سے کھول لیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب۔ سوال ہے، جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہیں؟ جنت میں دودھ، شہد اور شراب طہور اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قسم ہے، دودھ، شہد، شراب طہور، ایک اور رہ گئی ہے جی اس میں آسان والی رہے گی۔ پانی، دودھ، شہد، جی شراب طہور اور آخری کیا کہا آپ نے؟ پانی۔ جی ماشاءاللہ، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں ہے۔ پانی کی نہر تو ہم نے دیکھی ہے، جنت میں دیکھیں گے کہ شہد کی نہر کیسے ہوتی ہے، جنت میں دیکھیں گے کہ دودھ کی نہر کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ جی جناب، 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے۔ جی اب ٹیم بی کی باری ہے۔ سوال ہے، جنتی جنت میں کتنے عمر کے دکھائی دیں گے؟ جنتی جنت میں 30 یا 33 سال کی عمر کے دکھائی دیں گے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 30 سال ہے۔ 30 سال ہے، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسلام بھائی غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے سہیل بھائی 30 ایئرس کے، ویری ینگ۔ مگر جنت میں یہ خاص بات ہوگی کہ جنت میں ہر جنتی 30 سے 33 سال کا دکھ رہا ہوگا، یعنی وہاں پر یہاں دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا، اگر اس کی اتنی جو ہے وہ ایج لکھی ہے اس کے مقدر میں تو بڑھاپے تک پہنچے گا، ہے نا۔ بٹ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ہر جنتی جوان ہی ہوگا۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی، ٹیم اے کی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گو یعنی نعت پڑھنے والے شاعر صحابی کا نام بتائیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنایا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر اپنے مسند پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سنا کرتے۔ ماشاءاللہ یہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے والوں نے اور 2 پوائنٹ حاصل کر دیے ہیں۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ وہ قضا نماز ہے جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے۔ جی اٹس ویری اسٹرینج، جب سوال آپ نے سنا ہوگا تو تھوڑا تعجب بھی ہوا ہوگا۔ نماز تو جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، لوگوں پہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے کہ ظہر کی پڑھنے آیا ہے، عصر کی پڑھنے آیا ہے، بٹ جو اللہ نہ کرے اگر کسی کی نماز باقی رہ جائے، قضا ہو جائے نماز، تو اب گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو کسی کو نہ بتائے کہ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ تو جی ماشاءاللہ ریحان بھائی نے صحیح جواب دیا اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس۔ جی اب ٹیم اے کی باری ہے۔ وہ کون سی قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں آیات سجدہ 14 ہے۔ جی ماشاءاللہ آیات سجدہ ٹوٹل قرآن پاک میں 14 ہے۔ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب آخری سوال ہوگا، کیا قرآن مجید میں کسی صحابی کا بھی نام ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ، صحابی کا نام یاد ہے؟ جی حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ جی قرآن مجید میں ایک صحابی کا بھی تذکرہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور چلتے چلتے اس سیگمنٹ کے آخر میں حاصل کر لیے ہیں
2 पॉइंट्स. तो इल्म नूर है सेगमेंट एंड हुआ. अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब. बट मैं आपको बता चुका हूं कि आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प है, आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. वैसे तो रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है, ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल, बट इस स्पेशल प्रोग्राम में भी अगर किसी स्पेशल गेस्ट की शिरकत हो जाए तो इसका हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो जाएगा. तो आज स्पेशल शिरकत होने वाली है किसकी? जी हाँ नाजरीन, रुकन शुरा निगरान हिंद मुशावरत सैयद आरिफ अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे. आज हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए रुकन शुरा तशरीफ ला रहे हैं. तो इंशाअल्लाह रुकन शुरा से हम मदनी फूल भी लेंगे. तो आज जो है वो हमारे लिए तो बड़ी खुशी का दिन है, मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, आपके लिए भी बड़ी खुशी का दिन है. तो आप जल्दी जल्दी जिन भी इस्लामी भाइयों को जानते हैं जल्दी जल्दी कांटेक्ट कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए. रुकन शुरा भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में रुकन शुरा सैयद आरिफ शाह साहब को. जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जी यस अस्सलाम वालेकुम. सलाम. कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तशरीफ रखिए. माशाअल्लाह. नाजरीन माशाअल्लाह, आप जो दावत इस्लामी इंडिया की बहारें देखते हैं पूरे हिंद भर में, ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ही लीडरशिप के ज़रिए हो रहा है. ज़ेर निगरानी इनके माशाअल्लाह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दावत इस्लामी इंडिया के काम कर रहे हैं पूरे हिंद भर में. तो इंशाअल्लाह इनसे मदनी फूल लेंगे. फिर इंशाअल्लाह जो है वो हज़रत को क्योंकि रवाना भी होना है तो ये कुछ देर के लिए हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं. फिर इंशाअल्लाह जो है वो हम आगे के सेगमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे. जी हाँ नाजरीन, हम आपके जो वीडियोज़ आपने भेजी है हमें वो भी चलाएँगे इंशाअल्लाह. आज का सवाल भी आपसे होगा और इंशाअल्लाह आपको हम रुकन शुरा से इंटरेक्ट करने का मौका भी दिया जाएगा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से. हम कह सकते हैं राइट्स ऑफ द नेबर्स. देखिए नाजरीन, अगर बंदा कुरान और हदीस पे अमल कर ले, अगर वो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल कर ले तो वो खुद भी अमन में आ जाएगा, पीसफुल हो जाएगा और उसके आस पास इर्द गिर्द में भी उसके सारा माहौल जो है वो पीसफुल हो जाएगा. तो हमें चाहिए कि हम कुरान और हदीस पर अमल करें. तो जब बंदा अमल कर लेता है ना तो उसे भी फ़ायदा होता है और उसके आसपास वालों को भी फ़ायदा होता है, उसके घर वालों को भी फ़ायदा होता है, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा होता है और पड़ोसियों को भी फ़ायदा होता है. तो आज पड़ोसियों के बारे में सुनेंगे. मैं पहले रुकन शुरा की तरफ जाने से पहले एक वाक़या ऐड करना चाहूँगा. वो ये है कि एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में एक गरीब शख्स रहा करता था और उसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपने घर में चिराग जला सके. उसका एक छोटा सा बच्चा भी था और रात में जब अंधेरा होता तो वो बच्चा बिलक बिलक कर रोता. हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस बच्चे पर बड़ा तरस आता. आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा अपने घर का चिराग उठाकर उस गरीब के घर में जाकर रोशन कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पहले वो हिदायत पर ना था, बट जैसे ही हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का चिराग उसके घर में पहुंचा तो उसके दिल में हिदायत का नूर चमक उठा. तो ये हमारे बुजुर्गों का तर्ज अमल रहा है कि वो अपनी राहतों को दूसरों की राहतों पर जो है वो दूसरों की राहतों को अपनी राहत पर तरजीह दिया करते थे और जो है वो खुद सेक्रीफाइस किया करते थे, कुर्बानियाँ दिया करते थे. इसी तरीके से दीन इस्लाम आम हुआ है, दीन इस्लाम दुनिया भर में फैला है. तो ये जो हमने वाक़या सुना इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह रुकन शुरा से भी मालूम करेंगे. हुजूर, पड़ोसियों के ताल्लुक से जो है वो आज हमारा टॉपिक है. तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि एक पड़ोसी को कैसा होना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में या बुजुर्गान दीन हमारे असलाफ के तरीक़ेकार के मुताबिक एक पड़ोसी को किस तरीके से अपने दूसरे पड़ोसी के साथ बिहेव करना चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अव्वल तो आपको माशाल्लाह मुबारक हो और हमारी दोनों टीमें हैं. जी अच्छा, आप भी तशरीफ़ लाए. मरहबा. मुबारक हों सबको कि अल्लाह पाक ने फ़ज़ल किया, रहमत की और FGN चैनल के ज़रिए एक ये ज़हनी आज़माइश ना जी ज़हनी आज़माइश सिलसिले के ज़रिए हम नेकी की दावत को आम कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत बड़ा काम है और नेकी की दावत ये हमारी एक इम्तियाज़ी शान है. माशाअल्लाह. मुसलमानों की एक नुमाया शान है कि अल्लाह पाक ने हमारी शान इसमें बयान की है. जैसे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर.
نیکی کا حکم دیتے ہو، بہتر ہو تم ان امتوں میں جو تم میں ظاہر ہوئی، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اس کو انبیاء علیہم السلام نے کیا، اور انبیاء کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ اپنی طاقت بھر ہمارے لیے مدنی پھول یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت بھر جہاں جہاں ممکن ہو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکے، ایک اچھا بہترین معاشرہ ترتیب پائے، ایک بہترین سوسائٹی ہماری بنے، کیونکہ اسلام ایک کامل اور اکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ اس میں ہر ایک کے الگ الگ رائٹس بیان کیے گئے، الگ الگ حقوق بیان کیے گئے۔ جہاں بیوی کے حقوق شوہر پر ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر بھی ہے۔ میاں بیوی ہیں تو ان کے بعد اولاد ہے، تو ان دونوں کے حقوق اولاد پر ہے تو اولاد کے حقوق ان پر ہیں۔ حقوق مانے رائٹس۔ اب دیکھیں کہ ہر معاملے میں نا بھائی کے رائٹس الگ ہے، بہنوں کے رائٹس الگ ہیں، رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، پھر دائرہ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جو ہمارے تعلق میں آتا ہے، جو ہمارے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اس کے حق بیان کیے گئے ہیں۔ راستہ ہے، راستے کے بھی حق ہے، کیا بات، ایون جانوروں کے بھی حق اسلام نے بیان کر دیے اللہ، کہ یہ جانوروں کے حق ہے۔ کیا بات، ماشاء اب آپ نے جو کہا پڑوسی، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ اسلام پڑوسیوں کو محروم کر دے؟ جی، اسلام نے پڑوسیوں کے بھی حق بیان کر دیے ہیں، ایک رائٹس بیان کیے ہوئے ہیں۔ ایک پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز ہمارے پیارے دین، ہمارے پیارے اسلام نے ہم کو دیا ہے، اور ہم نے ایسا اچھا پڑوسی بننا ہی چاہیے، کیونکہ ناظرین یعنی ہمارے پیارے درشک، ہم انسان ہیں، ہم اکیلے رہنے والی مخلوق نہیں ہیں، ایک اجتماعیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اجتماعیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم سے تعلق رکھنے والے کئی افراد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پڑوسی بھی ہوتا ہے، جی، میرا پڑوسی۔ اب پڑوسی میں بھی کیٹیگری ہے، کیٹیگری وائز ان کے الگ رائٹس بیان کیے گئے ہیں۔ وہ صرف پڑوسی ہے، مسلمان ہے، اور تو اس کے الگ رائٹس ہے۔ وہ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے الگ رائٹس ہے۔ وہ پڑوسی بھی ہے اور قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، اس کے الگ رائٹس ہے۔ کیا، ایون پڑوسی ہے اور غیر مسلم ہے، اس کا بھی حق اسلام نے بیان کر دیا، سبحان حق کے اللہ، پڑوس۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے حقوق پڑوسی کے ہمارے پیارے دین نے بیان کر دیے ہیں۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں۔ ماشاء اللہ، اب دیکھیں پڑوسی بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم ترین شخص کا نام، یہ گھرانے کا نام پڑوسی ہے، کہ اس کی وجہ سے بندہ محفوظ بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، جی، دونوں طرح کے سلسلے جی، اس کے وجہ سے یعنی ہوتے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے حضور کے رشتہ دار جو ہے نا ہم سے قریبی ہوتے ہیں، بٹ ایکچوئل میں وہ بہت دور رہتے ہیں، اور سب سے قریب میں ہمارا پڑوسی ہوتا ہے جو ہمارے سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ پڑوسی اگر نیک ہوگا نا جی، تو جس کا پڑوسی نیک ہے اس کی رات بھی اچھی گزرے گی، کیا بات ہے، اس کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ اور پڑوسی اگر لڑنے جھگڑنے والا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں، جی، اگر پڑوسی لڑنے جھگڑنے والا ہو، دن کا سکون بھی ختم، رات کا چین بھی ختم، اس طرح کے معاملات اس میں ہو جی، جائیں گے۔ جی، اب ایک پڑوسی کس طرح سے لائف جیے، زندگی جیے، میں ناظرین سے قرآن کریم کا ایک ایڈریس دوں گا۔ ابھی چونکہ میں نے وہ نکالا ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی، ماشاء اللہ، لیکن مکمل بیان نہیں ہو پائے گا، کہ قرآن کریم کی سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 10، 11، 12، یہ 3 آیت مبارکہ ہے۔
یہ آپ ضرور اس کو پڑھ لیجیے گا. اس میں سے آیت نمبر 10 کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہے. تو ایک بہترین نظام ہم کو دیا، بھائی بنا دیا. اب اس پر عمل کیسا کیا گیا؟ چلو چلتے ہیں. سب سے افضل دور، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سب سے افضل دور. افضل دور، سب سے بہترین دور وہ کون سا؟ سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم ہے. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور سب سے افضل دور ہے. سبحان اللہ، سبحان اس دور میں بھائی کا انداز کیسا اپنایا گیا اس کو ذرا سناؤ. پڑوسی کیسے ہوا کرتے اس کو ذرا سناؤ. ماشاء اللہ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. تعلیمات حضور بھی اس میں سننے کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر جایا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد ہی میں جلوہ افروز ہوا کرتے. صحابہ دیدار کا خوب شربت پیا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی خوب دیدار سے اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو جناب دیدار ہے. کیا بات ہے. وہ نعت خوان اگر موجود ہے تو ان آنکھوں کا اگر مشرف ہی نہیں. وہ شعر یاد ہے؟ نہیں ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کمال کی تعلیم یافتہ، کمال کی تربیت یافتہ ابو دجانہ، یہ صبح فجر کے فوراً بعد جاتے. حالانکہ حضور کی ادا یہ تھی کہ مسجد ہی میں آپ جلوہ فرما رہے تھے. یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوتا آپ اشراق کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے. ایک دن بلاوا بھیجتے کہ جاؤ ابو دجانہ کو بلاؤ. اتنے جلدی کیوں جاتے ہیں؟ ابو دجانہ کے پاس جب پیغام گیا چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے کیا ہیں. بات ہے، اگر آپ کو یہ پیغام آ جائے کیا بات ہے. چلو اللہم تمہیں آمین. مدینے والے اللہم آمین. بلا رہے ہیں. اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا. حاضر دربار ہوئے. پوچھا گیا کہ جلدی کیوں جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے چھوٹے ہیں اور میرے پڑوسی کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے. اس کی ایک ٹہنی میرے آنگن میں بھی آئی ہے، ایک شاخ میری آنگن میں بھی آئی ہے. اس سے کچھ کھجوریں گر جاتی ہیں. تو رات میں گری ہوئی کھجوریں صبح کہیں میرے بچے اٹھا کر کھانا شروع نہ کر دے، جلدی جا کر وہ کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. اللہ اللہ. یہ دیکھیے پڑوسی کے ساتھ رہنے کا انداز کتنا نرالا ہے، کتنا شاندار ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، خوش ہوئے. اس کے بعد بہت بڑی باتیں، بہت بہترین واقعہ آگے ہے. بہرحال میں نے بتانا ہی اتنا تھا کہ پڑوسی کے ساتھ رہنا کیسے ہے. جی. اگر آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا پڑوسی صحیح نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں، اللہ اس کو توفیق دے. ہم تو صحیح ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا پڑوسی صحیح نہیں ہے تو ہم صحیح نہ ہوں تو وہ کب صحیح ہوگا؟ جی. صحیح صاحب، کبھی آپ نے مسئلہ سنا ہے کیا علماء سے کہ کپڑا ناپاک ہوا ہے جی. اور اس ناپاک کپڑے کو گٹرز کے پانی سے پاک کیا جائے تو پاک ہو جائے گا؟ دانش بھائی
نہیں ہو سکتا. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صاف پانی سے، پاک پانی پاک پانی سے ہی اس کی نجاست، ناپاکی اس کی گندگی دور کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے بد اخلاقی کی ناپاکی کو اچھے اخلاق کے پانی سے دھو کر، پاک پانی سے دھو کر دور کیا جا سکتا ہے. جی حضور، پرابلم بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور پڑوسی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. اب دونوں کے بیچ میں کوئی امپائر، کوئی ریفری تو ہے نہیں کہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کون صحیح ہے، اور اس وجہ سے کئی سالوں تک بھی جو ہے وہ جھگڑے اور فساد جو ہے وہ برپا رہتے ہیں. مولانا عبد الغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جی. انہوں نے اس مسئلے کا جواب بہت پہلے دے دیا. اچھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیگر مفتیان کرام سے کیوں پوچھتا ہے؟ اپنا مسئلہ اپنے مفتی سے پوچھ سبحان اللہ. جو تیرے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، کیا بات، پنجرے میں سینے کے دل، وہ تجھے صحیح فتویٰ دے گا کیا کہ بات. تو کیا ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی کی جگہ پر جا کر سوچیں جی. تو پھر پتہ چلے گا کہ پڑوسی ایسا کیوں کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کی جگہ پر جا کر سوچنے والے بن جائیں تو اندازہ آ جائے گا کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے، میں ایسا کیوں کرتا ہوں. جی. چلے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوشیار ہوں. جی. آپ کو اگر پرابلم ختم کرنی ہے تو یہ کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی تو ہی ہوشیار ہے. کیا بات. اگر اتنا کہنے سے کہ بھائی تو ہوشیار ہے، تو اچھا ہے، پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہو جانے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی ایک ہمارے دین نے بہت پیاری تعلیم دی ہے جی. سید صاحب کہ آپ اگر حق پر ہو، آپ جی. قصوروار نہیں ہو، اور سامنے والا جھگڑنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، جی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسے شخص کو میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بہت بہترین سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے. کیا بات ہے. ناظرین سے گزارش ہے، ہمارے پیارے درشک سے گزارش ہے، اچھا پڑوسی بنیں، دوسروں پر الزام نہ لگائیں، بلکہ ان الزامات دوسروں کی ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اور یہاں یاد آ رہی ہے صاحب، دانا وہ ہے، جی. عقل مند دانا وہ ہے، مطلب جی. عقل مند وہ ہے، جی. دانا نہیں، رائی کا دانا نہیں. جی. عقل مند وہ ہے جو اپنے دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھا لے. کیا بات. عقل مند یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے دشمن سے؟ دشمنوں سے فائدہ اٹھانا. انٹرسٹنگ. ہاں بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی باریک بینی سے، جتنی باریکی سے، جتنی توجہ سے، جتنے سکیننگ کر کے دشمن تم کو دیکھ کر تمہارے عیب نکالے گا نا، اتنا دوست بھی نہیں نکال پائے گا. اللہ اللہ. تو وہ جو دشمن تم پر بلیم کر رہا ہو، جی جی. جو الزام لگا رہا ہو، تو آپ دیکھیں کہ یار اس میں واقعی میں کہاں میری پرابلم گڑبڑ ہے، صحیح. اور کچھ گڑبڑ ہے، کچھ کمی ہے، جی. اس کو دور کر کے فائدہ اٹھا لے. صحیح ہے. ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں. آپ سکرین پہ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پہ جا کر آپ رکن شورا سے سوالات بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اپنے سوالات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں، انشاءاللہ رکن شورا سے ہم وہ سوالات آپ کے جو ہے وہ پلے کر کے رہنمائی حاصل کریں گے. اور آج کا سوال بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ ناظرین ہم ڈیلی ایک سوال ہمارے ناظرین کے لیے کرتے ہیں. تو آج کا سوال ہے، وہ کون سے نبی ہے جن کا صبر مشہور ہے؟ بڑا ہی آسان سا سوال ہے. تو یہ اس کے بھی جوابات آپ کو ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرنے ہیں. انشاءاللہ آخری سیگمنٹ سے پہلے آپ کے ان جوابات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. حضور ماشاءاللہ پڑوسیوں کے تعلق سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ڈیفرنٹ ٹائپس آف پڑوسی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیبرس ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ پڑوسی کے دوسروں کو جو بلیم کرتا ہے، یعنی خود تو غلطی پر ہوتا ہے، اسے لگتا ہے میں صحیح ہوں اور دوسرے غلط ہیں. ایک اس قسم کا بھی پڑوسی ہوتا ہے کہ جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، یعنی وہ کبھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے کسی کی برائی کرے گا، غیبت کرے گا، کبھی جو ہے ہماری برائی جو ہے وہ کسی اور کے پاس کرے گا. اب اس طرح کے پڑوسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اسلامی بہنوں میں یہ زیادہ معاملہ دیکھا جاتا ہے. وہ لگائی بجھائی والا اچھا نہیں، بجھائی بجھائی والا اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجھانے والا چاہیے، وہ لگانے والا نہیں چاہیے، بجھانے والا جو سبحان لگی اللہ. اس کو بجھا دے. کیا بات ہے. جی. لگائی بجھائی کرنا، چغل خوری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک دینی لحاظ سے حرام اور جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے.
اب خاص کر اسلامی بہنوں کو آپ نے کہا ہے تو مرد بھی کچھ کم نہیں ہے. جی جی عورتیں تو ہیں ہی، خواتین تو ہے ہی، لیکن مرد بھی آج اچھے خاصے اس میں انوالوڈ ہے. جی اب کوئی برائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک وہ شخص ہے جو کسی اور کی برائی میرے پاس آ کر رہا ہے، تو یہ میرے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ وہی ہے کہ ممکن ہے کہ اب میری برائی اب اس کے پاس جا کر کرے گا. اللہ. وہ ایسے شخص سے اپنے آپ کو اپنے ذات کو ہم نے بچانا چاہیے. اور مگر یاد ایسے رکھیں ایسے شخص کو حضرت جو ہے وہ بہت قریب رکھا جاتا ہے اور بہت انٹرسٹ سے اس کی بات سنی جاتی ہے، اور وہ ایک طرح کا سٹوری ٹیلر ہوتا ہے، اور معاذ اللہ جو ہے وہ بہتان تراشیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی بال کی خال بھی اتار رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو بس پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہوا ہے تو وہ پوری سٹوری بنا دیتا ہے اپنے طور پر، اور جو ہے معاذ اللہ الگ الگ ورژن کی سٹوریز جو ہے وہ معاشرے میں، محلے میں جو ہے وہ کسی کی اگر چھوٹی سی بات بھی معلوم پڑ جائے، چھوٹی کمزوری معلوم پڑ جائے تو اس کو جو اپنے طور پہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ میرے عیب سن جی اور میرے عیب لوگوں کے سامنے جا کر بیان کر دے. اللہ. اس کو آپ اپنے قریب رکھو گے تو آپ اپنے عیبوں کو تو اس سے چھپا نہیں پاؤ گے. جب زبان اس کے منہ میں ہے تو آپ بھی تو گونگے نہیں ہو، صحیح. آپ بھی بولو گے کچھ نہ کچھ. اور اتنا شعور ناظرین کہاں پر ہے کہ ہم شرعی لحاظ سے اپنے بات کو درست کر سکیں. ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے فاسق معلن، اعلانیہ گناہ کرنے والا. یہ ایسا مردود شخص ہے، ایسا برا شخص ہے کہ دین متین نے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی گواہی بھی ویلڈ نہیں ہے. جو فاسق ہو، جو گناہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، وہ اتنا برا ہے کہ شریعت مطہرہ اس کی گواہی بھی ویلڈ نہیں کر رہی ہے. اب ایسا شخص آ کر آپ کو کسی کی بات بتا دے تو اول تو آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. یعنی اللہ و رسول نے غیبت کو، بیک بائٹنگ کو، چگلی کو، اس کی سن کر اس کو پہنچا دینا، یہ چگلی ہے. لڑائی کرا لینا، لوگوں کے عیب اچھالنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، ان کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا ہے. تو جو ایسا عمل کرنے والا شخص جو اللہ رسول کا ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے. آپ نے تو اس سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہیے کہ یہ بلا میرے پاس آ کر نہ گلے لگ جائیں. اگر بتائے میرے کو، اگر گندگی آپ کے پاس آ رہی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے کہ اسے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا اس سے، کہ بولے کہ میرے پاس بیٹھ. نہیں، تو وہ گندگی آپ کے پاس آ رہی ہے جو گند پھیلائے گی. تو گندگی کو اپنے پاس نہیں رکھا جاتا، اس سے اپنا دامن چھڑا لیا جاتا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، ان کا علاج دیکھو کتنا بہترین ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضور آپ کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مال میں سے اپنی اہلیہ کو سونے کے کنگن بنائے ہیں. اب وہ آئے تھے ہاتھ چگلی کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت مجدد ہے، بڑے مجدد ہے اور کمال کے مجدد ہیں، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے. امیر علیہ سنت نے ہمیں تعلیم دیے کہ ان کی ذات پر اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، اور ہماری بھی ان کی ذات مبارکہ پر اپنی آنکھیں بند ہے. اعلیٰ حضرت کی عقول پر اپنی عقول قربان. یہ امیر علیہ سنت کا دیا ہوا مدنی پھول ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا وہ خلاص کہہ دیا. اعلیٰ حضرت یعنی کون؟ امام احمد رضا خان بریلی والے رحمۃ اللہ، بڑی کمال کی بہت بزرگ شخصیت ہے. اس چگل خور کا علاج بڑا اچھا دیا. کہتے ہیں کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کے بھائی جان نے آپ کے مال سے اپنے بیوی کو سونے کے کنگن بنا دیے. تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو یہ توفیق دی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی، یہ نعمت دی کہ اس نے اپنی بیوی کو کنگن بنا دیے. کہتے حضور وہ آپ کے مال سے بنا دیے، وہ بھی آپ کے بغیر پوچھے. کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسا بھائی دیا کہ جس نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ. جی جی جی. تا وہ جو آنے والا تھا اس کا منہ تو کالا ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چگلی لگانے کے لیے جی آیا تھا، جی جی وہ ادھر کی لگائی اب بجائی، لگائی بجائی جس کو کہہ رہے، جی وہ لگانے بجانے والا آیا تھا. جی. اب اعلیٰ حضرت نے سب جگہ بجایا ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی گندگی کی آگ بجائی ہے، بدعقیدگی کی آگ بجائی ہے. جی. ہاں ایک آگ بڑی جلائی ہے،
اچھا نعت خوان پڑھے اس کو، اے عشق تیرے صدقے. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے فواگ لگائی بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہمیں کچھ آڈیو کالز بھی آئے ہوئے ہیں، ریکارڈڈ آڈیوز ہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے جو رکن شورا کے لیے آڈیو سینڈ کیے ہیں ان کالز کو چلا دے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سوید اتاری عرض کر رہا ہوں ممبئی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پڑوسی کی وجہ سے بار بار تکلیف پہنچتی رہتی ہو تو کیا کیا جائے؟ رہنمائی کر دیجیے. میں محمد عابد رضا اتاری مہاراشٹر کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پڑوسیوں کو کس طریقے سے راحت پہنچائی جا سکتی ہے؟ جی حضور، جو پہلا سوال ہے کہ بار بار اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی کتنی بار ہم معاف کریں گے، کتنی بار اگنور کریں گے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک تو آخرت بنانے کے لیے وہ پڑوسی آپ کو مل گیا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ جی وہ تکلیف دے گا آپ صبر کرو، وہ تکلیف دے گا آپ صبر کرو، وہ تکلیف دے گا آپ صبر کرو. جی صبر جناب بڑی چیز ہے، اور صبر کا موقع دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے سبحان اللہ. کہ بلا وجہ ایک شخص نے آپ کو مارا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں چاہوں تو تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن نہیں لوں گا. کیوں؟ کہ تو نے مجھے مار کر مجھے صبر کا موقع دیا ہے. اب میں نے صبر کیا تو اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. اور یاد رکھے قیامت کے دن میں تجھے اگر اللہ نے مجھے کوئی منصب دیا تو میں تجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے، سبحان تو یہ اللہ. پڑوسی کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے. اگر رف ٹاک کرو گے، اس کے ساتھ ویسا ہی کلام کرو گے تو پھر تو لڑائی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے گی. صبر کرے صبر کرے صبر کرے، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا آپ کا صبر رنگ لائے گا. وہ پڑوسی اپنی عمل پر شرمندہ ہوگا اور وہ بھی نیکی کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا سوال تھا حضور کہ راحت کیسے پہنچائیں پڑوسی کو؟ راحت اپنے مشورے سے پہنچائیں، اپنے مال سے پہنچائیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے پہنچائیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کر کے پہنچائیں. اس کو دل پر اگر اس کا کچھ بوجھ ہے وہ سن کر شرعی لحاظ سے درست ہونے کی صورت میں سن کر اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کر کے پہنچائیں. اگر ہمارا ذہن بنائے نا میں نے پڑوسی کو راحت پہنچانی ہے، بالکل بن جائے گا. ہمارا دین تو دیکھو کتنا پیارا ہے کہ ہمارے سالن میں پانی زیادہ ڈالنے کا ذہن دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. کیونکہ پڑوس میں ہم دے اس کو، کیا بات ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں دے سکیں. سبحان اللہ. آج یہ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی بڑی پیاری ہے جہاں پیار اور محبت قائم ہوتی ہے، ماشاء اللہ. امن و سکون قائم ہوتا ہے. وہ صحابہ کرام کا وہ مبارک کیا دور تھا. کیا بات. سیری آئی تھی ایک صحابی کے گھر، تو آپ نے وہ کسی کو دی، پڑوسی کو. انہوں نے سوچا کہ وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند وہ ہیں. یہ پڑوسی وہ سیری گھومتے 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 جنہوں نے دی تھی واپس انہی کے پاس آ گئے. اللہ. تو یہ تھا پڑوسیوں کا نظام. جی اور آج کا ہے بس لگاؤ الزام. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جی بس محبتوں کے پھول دیا کرے شرعی لحاظ میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اس کے رسول نے جہاں پسند کیا ہے اس کے مطابق اپنے آگے بڑھنا چاہیے. جی ماشاء اللہ، بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملے ہیں. یعنی یہ جو ہمیں
پرابلم کا سلیوشن دے دیا نا, یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا, سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے. چاہے پڑوسی کی طرف سے تکلیف آ رہے ہو, رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہو, دوستوں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہو, ان تمام پرابلمس کا ایک سلیوشن ماشاءاللہ رکن شورا نے عطا فرما دیا. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں, ہم معاف کر دیں, ہم اگنور کر دیں, ہم درگزر سے کام لیں. تو ماشاءاللہ بڑے ہی قیمتی مدنی پھول ملے. یقین مانیے کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا, اور کئی ہمارے اسلامی بھائیوں نے سوالات بھی بیچے ہیں. بٹ کیونکہ پروگرام کو بھی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے, ٹیمز بھی انتظار کر رہی ہیں, اور رکن شورا کو بھی تشریف لے جانا ہے, سحری بھی کرنی ہے انہیں, تو ماشاءاللہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں حضرت کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنے اسکیڈول میں سے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اور بلکہ حضور اس ٹاپک پہ نہیں, بہت سارے ٹاپکس پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے. اگر آپ کرم فرماتے رہے انشاءاللہ تو ایف جی این چینل والوں کا تو ماشاءاللہ ان کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے ملے گا. اللہ اللہ, شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں مجھے بلا لیا. اللہ ہمارا سب کچھ آپ کا ہے حضور جی. ہمارا نہیں, اچھا ہم سب کا, ہمارا پروگرام, ہم سب کا پروگرام. ماشاء اللہ اللہ کرے اس پروگرام کو اللہ اور بلندی دے اور آمین. مقبولیت نصیب کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگر جزاک اللہ اجازت حضور, دے دیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے درجات بلند فرمائے. السلام علیکم. تو ناظرین آپ بنے رہے, رکن شورا تشریف لے جا رہے ہیں, بٹ آپ نے بنے رہنا ہے کیونکہ ابھی ہوا ہے صرف ایک سیگمنٹ ختم, اب 3 سیگمنٹ باقی ہے. سیکنڈ سیگمنٹ شروع کریں گے. پہلا سیگمنٹ کے اینڈ میں اسکور بورڈ ہم آپ کو بتا نہ پائے, آئیے اسکور بورڈ اگر ریڈی ہو تو پلیز ہمارے ناظرین کو اسکور بورڈ دکھا دے. سیگمنٹ 1 کے اینڈ پہ دونوں کا اسکور ہوا ہے 8 پوائنٹس. اب ہم چلیں گے سیکنڈ سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہم اسلامی بھائیوں کو انکمپلیٹ شعر دیتے ہیں, انہیں شعر پورا کرنے پہ 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. تو پہلا شعر ہم پیش کریں گے ٹیم اے کو. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. بن رہے ہیں حاجیوں کے پھر قافلے یا نبی. آپ نے کلام تو صحیح جو ہے وہ ازیوم کر لیا ہے, بٹ جو ہے وہ آپ کا یہ شعر درست نہیں ہے. پھر سے سنیے. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. بولیے. ہو رہی ہے تیاریاں حج کی. جی بہت قریب ہے آپ, تھوڑا اس کو صحیح کیجیے, ترتیب برابر نہیں ہے. حج کی ہو رہی ہے تیاریاں پھر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد کرو. کیا کہیں گے جناب, آلموسٹ صحیح جو ہے وہ مان لیا جائے یا نہیں مانیں گے؟ کوشش کرتے ہیں. جی ہمارے اسلامی بھائی کہہ رہے کہ جو ہے وہ آپ نے 2 ورڈ صرف صحیح کہا ہے. پورا شعر اس طرح سے ہے, کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں, رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. پہنچ تو چکے تھے بٹ جو ہے وہ شعر برابر سنا نہ سکے, اس لیے انہیں 2 پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے. جی اب ٹیم بی کی باری ہے. سوال ہے, با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ اور نظر آئے میٹھا مدینہ, با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. ماشاءاللہ ریحان بھائی نعت بھی ہے, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ کلام, یہ سلام کئی مرتبہ انہوں نے پڑھا ہوگا. تو صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنا ہے. پھر بھی اے دل کیوں ابھی بیدار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے. آپ نے کیا کہا ایک بار کہہ دیں. پھر بھی اے دل کیوں ابھی بیدار. چلے آلموسٹ جو ہے وہ صحیح مان لیتے اس کو, کیونکہ 1-2 جو ہے ورڈ یہاں وہاں ہوئے ہیں. تو دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب سوال ہے ٹیم بی سے. اے رب کے حبیب آؤ, اے میرے طبیب آؤ. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا,
کیا بات ہے، ماشاء اللہ، 2 پوائنٹس پھر ٹیم بی نے حاصل کر لیا ہے، ماشاء اللہ۔ اب سوال کیا جائے گا ٹیم اے سے، کیونکہ وقت کی کمی ہے ناظرین، اس لیے تھوڑا جلدی جلدی جو ہے میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں۔ آپ اس کے یہ کہہ رہے اسکیپ کر دیا جائے، ٹائم جو ہے ویسے جاری تھا، نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، اسکیپ والا آپشن نہیں ہے، آئی مین وقت نہیں، لیو کر دیا انہوں نے۔ چلے ٹھیک ہے، سرنڈر ہو گئے، جواب نہ دے سکے تو انہیں 2 پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ اب ٹیم بی سے سوال ہے، اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ سنتوں کا جو بھی ہے دیوانہ اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے۔ ایک ورڈ پراپر نہیں ہے۔ سنتوں کا جو بھی ہے شیدائی اس پہ دوزخ حرام ہوتی جی ہے۔ جناب، ماشاء اللہ، صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر دیے ہیں۔ اب ہے ٹیم اے کی باری۔ یاد رکھو نماز گر چھوٹی، قبر میں پاؤ گے سزا کڑی۔ جی صدائے مدینہ میں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اس بار ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب آخری سوال، آخری شعر پیش کیا جائے گا ٹیم بی کے لیے۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، صحیح جواب دے دیا اور اس سیگمنٹ کے اینڈ میں جاتے جاتے ٹیم بی نے پھر حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ تو آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں، سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب بتائیں۔ جی 4 پوائنٹ کے ڈیفرنس ہو چکا ہے، کیونکہ ٹیم بی نے سارے جواب دے دیے اور ٹیم اے 2 بار جواب نہ دے سکی۔ چلے کوئی بات نہیں، 2 سیگمنٹ باقی ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کی جو ویڈیو آئی ہے وہ ریڈی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ چلا لیں، ہم سب نہیں چلا پائیں گے، کچھ حصہ چلا لیں، باقی کا انشاءاللہ ہم کل چلا لیں گے۔ جی جو ویڈیو بچوں نے بھیجی ہے وہ چلا لیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نظر ہے، میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز بلاری کیمپس گریڈ 2 میں پڑھتا ہوں۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مانا طارق گریڈ 2 اسٹوڈنٹ ایٹ دارالمدینہ ان حیدرآباد۔ آنکھوں کے تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کے تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Hamda Sheikh and I am studying 2nd standard. I am 7 years old. ماشاءاللہ میرے پورے کے پورے 10 روزے کمپلیٹ ہوئے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ جی کچھ ویڈیوز بچ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل چلا لیں گے۔ یہی ایکٹیویٹی کو کل ہم کنٹینیو کریں گے، بلکہ جو بچوں نے
آج روزہ رکھا، یعنی ابھی جو روزہ آنے والا ہے 11واں روزہ، جنہوں نے آج کا روزہ رکھا تو وہ بھی ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرے، کیونکہ کل فرائیڈے ہے، تو فرائیڈے کی ماشاءاللہ اپنی فضیلت بھی ہے، تو روزہ رکھ کر جو ہے وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں. اور آج کا سوال پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہے جس کا صبر مشہور ہے. تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اینڈ میں ہم آپ کے جوابات لیں گے. چلیے اب تھرڈ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اچھا، وہ کون سے نبی ہے جن کا صبر مشہور ہے، تو یہ آج کا ہمارا سوال ہے. تو اب مقامات مقدسہ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی جناب، ٹیم اے کو امیج دکھائی جائے. جی، کس بزرگ کا مزار ہے یا کس بزرگ کی درگاہ ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی. جی ماشاء اللہ، درگاہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ دہلی میں ہے. صحیح جواب دے کے حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے 5 پوائنٹس. ماشاء اللہ. اب جو پکچر دکھائی جائے گی، جو امیج دکھائی جائے گی، وہ ٹیم بی کے لیے ہوگی. جی، کس بزرگ کا مزار ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ماشاءاللہ، بغداد شریف سے ان بزرگ کا تعلق ہے، شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ، اس بار ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. جی، اب جو تصویر دکھائی جائے گی یہ ہوگی ٹیم اے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، جب میں ان سے ملاقات کر رہا تھا تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، بولے ہم نے جو امیجز والا مقامات مقدسہ والا سیگمنٹ ہے اس کی تیاری خاص نہیں کی ہے، مگر ماشاءاللہ پہلا جواب صحیح ہوا. اب جو دوسرا جواب دیا یہ بھی صحیح ہو گیا اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. جی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے جو کہ بغداد شریف میں ہے. جی، اب آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کے لیے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سال مبارک. کیا بات ہے، ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے سہیل بھائی نے اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. جی، ابھی جو مزار آپ نے دیکھا یہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، یہ بھی مزار مبارک بغداد شریف میں ہے. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا پورا ہوا. آئیے ہم سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی، اب بھی 4 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے. ٹیم اے کا سکور ہے 22 اور ٹیم بی پہنچ چکی ہے 26 پر. ماشاءاللہ 26 کی نسبت حاصل ہو گئی ہے. ابھی تک ٹیم بی نے کوئی غلطی نہیں کی اور امید کریں گے کہ آگے بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ہمارے پاس جو ناظرین کے آڈیوز آئی ہے، جو آج کا سوال ہم نے کیا تھا، سوال تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کا صبر مشہور ہے. تو آئیے ان آڈیوز کو ہم چلا لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام تیجم خان گجرات سے ہوں. آپ کے سوال کا جواب حضرت ایوب علیہ السلام. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اختر عالم اتاری بول رہا ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے صبر کرنے والے پیارے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممبئی سے ہوں. میرا نام انزلہ ہے. میں 6 سال کا ہوں. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی آڈیوز آئی ہے، بٹ ناظرین کیونکہ آج وقت کی شارٹیج ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب ہمارے اسلامی بھائیوں کی اور بچوں کی ہم آڈیوز چلائیں، بٹ جو ہے وہ آج وقت کی کمی کے پیش نظر ہم آڈیوز نہیں چلا پا رہے. انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو ہم چلائیں اور سارے ہی ناظرین کی ہم آڈیوز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں. اب بڑھتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. ماشاءاللہ یہ بزر راؤنڈ ہے. جو پہلے بزر دبائے گا وہ سوال کا حقدار بن جائے گا، اور اگر بزر آپ نے دبایا اور سوال آپ نے سوال آپ نے انکمپلیٹ سن کر بزر دبایا تو سوال بھی آپ کو مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر سوال جو ہے وہ، جی سہیل بھائی تھوڑی توجہ ہے.
माशाल्लाह। और सवाल जो है वो आपने गलत बताया या आपने जवाब गलत बताया, जवाब नहीं दे पाए तो आपके इस सेगमेंट में -2 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी 2 पॉइंट्स ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो सोच समझ के बजर दबाइएगा। जवाब आता हो तो जरूर दबाए, ना आता हो तो बजर ना दबाए, वरना जो है वो भी चला जाएगा। चले, आखिरी सेगमेंट है कुरानी मालूमात। पहला सवाल, जबूर किस जबान में, किसने दबाया? टीम बी ने दबाई जी। चले, सवाल भी मुकम्मल करेंगे और जवाब भी देंगे। ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई है? जी दुरुस्त हो गया, जवाब दें। उसका जवाब ये है कि ज़बूर जो है इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई है। जी माशाल्लाह, ज़बूर इब्रानी लैंग्वेज में नाजिल हुई है। सही जवाब देकर टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह तकवीर नाम रखने की क्या वजह है? किसने दबाया? ठीक, टीम बी इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। तकवीर का माना है लपेटना, चूँकि इस सूरत में कुव्विरत का लफ्ज़ आया है तो इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह तकवीर रखा गया है। माशाल्लाह, हमारे सोहेल भाई की माशाल्लाह कुरान शरीफ से काफ़ी दिलचस्पी हर मुसलमान की होना चाहिए, बट मैंने पर्सनली देखा है कि माशाल्लाह ये कुरान से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, तिलावत कुरान से इन्हें बड़ी मोहब्बत है। तो माशाल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब तीसरा क्वेश्चन है, सूरह मुतफ्फिफीन, इस बार टीम ए ने बजर दबा दिया है। देखते हैं, आए देखे, टीम ए सवाल भी मुकम्मल करेगी और जवाब भी देगी। सूरह मुतफ़िफ़ीन के नाम की वजह क्या है? जवाब क्या है? इस सूरह में इस लफ्ज़ का पहले ही आयत के अंदर ज़िक्र मौजूद है, इस वजह से, इसलिए। इसका माना बता दें। माना नहीं, मुतफ़िफ़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहेंगे जनाब, इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाए? सवाल, इन्होंने आधा जवाब जो है वो दुरुस्त कहा है, माना न बता सके। सवाल में मीनिंग का क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहे कि सब जी, ये कह रहे कि मान लिया जाएगा। माशाल्लाह, इस बार टीम ए ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। वैसे पॉइंट्स की काफी जरूरत थी टीम ए को। जी, अब 4th क्वेश्चन है, सूरह बुरूज नाम रखने की, टीम ए ने बजर दबा दी। ठीक है, सूरह बुरूज नाम रखने की क्या वजह है? बुरूज असल में सितारों की जो चाल होती है, तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री, यानी उनके एक लेवल्स होते हैं, उस लेवल को डिस्क्राइब किया जाता है। और चूँकि इसके अंदर लफ्ज़ बुरूज इस्तेमाल हुआ है, इस निस्बत से उसे सूरह बुरूज। जी, सितारों की मंजिलों को बुरूज कहते हैं और इस मुनासिबत से इस सूरह को सूरह बुरूज कहा जाता है। माशाल्लाह, टीम ए ने सही जवाब दिया और हासिल कर दिए 2 पॉइंट। सोहेल भाई, मैंने अभी अभी आपकी तारीफ किया था, नजर माशाल्लाह भी कहा था, किसी और की कहीं स्टक हो गए थे वो। जी जी जी, चले ठीक है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूरह तारिक, इस बार किसने बजर दबाया? जी, टीम बी ने दबाई है। एमसीआर वाले बताए किसने बजर पहले दबाया है? टीम बी ने पहले बजर दबाई है। जी, टीम बी को मौका दिया जाएगा। जी, सवाल भी मुकम्मल करें। जी जी, सूरह तारिक नाम की वजह तस्मीया क्या है? जी, ठीक है। आसमान जो सबसे रोशन सितारा है उसे तारिक कहा जाता है, और रात में आने वाले शख्स को भी तारिक कहा जाता है। और सूरह तारिक में अल्लाह ताला ने इसकी कसम इरशाद फरमाई है, इसी मुनासिबत से इसे सूरह तारिक कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सही जवाब दिया रेहान भाई ने और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, आखिरी 3 सवाल बच चुके हैं। जी जनाब, सवाल है, कुरान में लफ्ज मोहम्मद, इस बार किसने दबाया? टीम बी ने दबाई है। चले ठीक, सवाल भी मुकम्मल करेंगे, जवाब भी देंगे। कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद और अहमद कितने मकामात पर आए हैं? ठीक है, तो कुरान शरीफ में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मकामात पर और लफ्ज़ अहमद 1 मकाम पर। क्या बात है, माशाअल्लाह, लफ्ज मोहम्मद 4 मरतबा और लफ्ज अहमद 1 मरतबा कुरान शरीफ में आया। माशाअल्लाह, सही जवाब देके हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, हुजूर किस सूरत से, इस बार भी टीम बी ने पहले बजर दबाई है। सवाल भी मुकम्मल करेंगे और जवाब भी देंगे। जी,
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس صورت سے محبت فرمایا کرتے تھے، جی پسند فرمایا کرتے تھے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ جی ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب رہ گیا ہے آخری کوشچن، آئے دیکھے کون پہلے بزر دباتا ہے۔ سورہ غاشیہ، اس بار ٹیم اے نے بزر دبا دیا ہے تو ٹیم اے کو موقع ملے گا۔ جی اس کی آیت میں جو سب سے پہلی آیت ہے، مکمل کیجیے۔ جی سورہ غاشیہ کا نام رکھنے کی جی کس وجہ سے اس کا نام سورہ غاشیہ ہے؟ چونکہ اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ غاشیہ رکھا گیا۔ جی ماشاء اللہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور کیونکہ اس پہلے آیت میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سورہ غاشیہ کہا جاتا ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئے دیکھیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی کیا رزلٹ آیا بھائی؟ ٹیم اے اور ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ جی ٹیم اے کو ملے ہیں 28 اور ٹیم بی کو ملے 36۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی اس پروگرام کی وینر ہوتی ہے۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی والوں نے بازی مار لی ہے ماشاءاللہ، اور نیو ممبئی والوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے، تو دل برداشتہ نہ ہو ماشاءاللہ، آپ کی بھی کوشش ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی والوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور ہمارے ناظرین کو پھر سے ایک بار دعوت دوں گا کہ آپ غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں ضرور ایڈمیشن لیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو گھر بیٹھے قرآن شریف سیکھنے اور فرض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے، دعوت اسلامی انڈیا کو اپنے ڈونیشنز دیں۔ زکوٰۃ فطرہ اگر آپ دعوت اسلامی انڈیا کو دینا چاہتے ہیں یا نفلی عطیات دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا .org ویب سائٹ پہ جا کر ڈونیشن والے کالم میں جائیں اور آپ دعوت اسلامی انڈیا کو آن لائن ڈونیشن ٹرانسفر کریں۔ جزاک اللہ خیر، آپ بہت شکریہ۔ کل پھر اسی وقت 4 بجے ہم اسی پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اگر سحری کا وقت باقی ہے تو سحری مکمل کر لیں، ہم بھی چلتے ہیں سحری کی جانب۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو